Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will carry on from chapter 2, verse 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. They will deceive Allah and those who believe, and they deceive none but themselves. Only they perceive it not. The Muslim have said regarding this verse that Allah wants someone who believes in Him, that he believes full-heartedly and accept everything what Allah has presented in front of him, or what His prophets has presented in front of him, that he believes in that without any doubt, and that he believes full-heartedly. This is where, because it said that خَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, they will deceive Allah and those who believe. Allah says that He wants someone who full-heartedly believes in Him. This is what Hazrat Muslim said, what it means to believe in Allah without any doubt. Now, regarding this verse and the verse before that, God has mentioned a group of people who might be showing that they are believers, they are Muslims, but in their hearts they are disbelievers. In this verse, God says that they try to fool Allah and those who believe. Now, it is impossible to fool Allah, as Allah knows everything what is inside us. He knows about the hereafter, about the coming future. He knows actually everything. So fooling Allah is something which can't be done. And then, of course, وَالَّذِينَ آمَنُوا, because God has put them with Him as well. So they can't also fool those people who are believing in Allah. Means that those who are muttaqi, those people who are mentioned in the beginning of this verse. So you can see the opposite of a person who's muttaqi. The opposite of a muttaqi is a munafiq. That person who is just showing that he's a believer, but in his heart he is not. And Allah will reveal to a muttaqi everything which is harmful for him. As they're trying to fool Allah, but obviously they can't fool Allah. God has given him, God gave them a good answer. He said, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. And they deceive none but themselves, only they perceive it not. It means that in the end, everything they will do, everything they will try, it will come back to them. We use this word karma, that everything bad we have done, and yet we will be responsible for that. And this is what is the same case. They try to fool Allah, they try to fool the Holy Prophet ﷺ, but in the end, you could see when they will die, when they will be presented in front of Allah, everything will be revealed in front of them, and they will face everything. Might be face it in the hereafter, or maybe in this world. It is up to Allah. But this is, as God has said, that they surely, everything what they have done, everything, every fool they have shown, all of that will come back to them. In Quran, there's one incident in Jang Uhud that a group of those people left before the battle happened. They left the Muslim army alone and went back to Medina. And they said if these people, the Muslim, if they stayed with them, if they came back with them, they wouldn't die. They would be alive. And God has said that if you think that death will not come to you, then be sure that death will come to you even if you are in your house, or even if you are in the highest mountain. Death will surely come to you. So everything will come back to you. Every bad thing you're doing,
will come surely back to you. So Allah has warned those people and has said that they can't fool Him and His Prophet. There will be those who will be foolish, and they will see and they will be punished for that. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ سچے دل سے وہ ایمان لائے بغیر کسی شک و شبہ کے ساتھ۔ اس کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے خدا پر یا ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نازل کی ہیں۔ وہ سچے دل سے ایمان لانا یہ شرط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی آیت میں کہ وہ اللہ اور ان لوگوں کو دھوکہ دینے جاتے ہیں جو سچے دل سے ایمان لا چکے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری اندرونی باتوں کو جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، تو اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یا پھر ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو ان سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، ان کو بھی ظاہر وہ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے گا اور ان کو علم دے گا کہ یہ لوگ منافق ہیں، جھوٹے انسان ہیں، غلط انسان ہیں۔ پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جو ظاہر یہ تو دکھا رہے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، مگر دل ان کا خالی ایمان سے، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دھوکہ وہ کسی کو نہیں دے رہے۔ اللہ اور اس کے رسول ان سب کو پتہ ہے چیزوں کا۔ آخر کار کیا نتیجہ نکلا؟ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ وبال جو ہے ان پر واپس لوٹنے والی ہے، وہ اس کا خود سامنا کرنے والے ہیں، خود نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو آخر کار وہ اپنے آپ کو خود تکلیف دینے والے ہیں، کیونکہ ایک دن یا اسی دنیا میں یا آخرت میں ان کو انہی چیزوں کا جو انہوں نے کیا ہے سامنا کرنا پڑنا ہے۔ تو وہ یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا يَهْدُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو تو یاد رکھنا کہ وہ دھوکہ جو تم دینے کی کوشش کر رہے ہو وہ سب کچھ تم پر پڑنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے ان لوگوں کے لیے۔ جنگ احد کے دوران جب جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک گروہ انہی لوگوں کا، منافقین کا، اسلامی لشکر کو چھوڑ کے واپس مدینہ چلے گیا اور وہ یہ کہنے شروع ہو گئے، جس طرح قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ اگر یہ لوگ جنگ میں نہ نکلتے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو یہ مارے نہ جاتے، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ مارے نہیں گئے بلکہ یہ زندہ ہے، تم لوگ خود دھوکے میں ہو، یہ لوگ زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے اور یہ خوش ہیں۔ ہاں، آپ لوگوں کے بارے میں اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ تمہیں موت نہیں ملنی تو یاد رکھنا موت تمہارے گھر میں بھی آ سکتی ہے، یا اگر تم اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤ وہاں بھی تمہیں موت مل سکتی ہے۔ موت سے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بچ گئے ہو تو یاد رکھو یہ ایک دھوکہ ہے، موت ضرور آنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک واضح بیان ہے قرآن مجید ان لوگوں کے لیے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے جو وبال پر پڑنے والی ہے۔ یہ ایک بات تو پہلی تو اللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور خوش ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے جو منافق ہیں، جو ان کے برعکس ہیں، جو ان کے الٹ ہیں، اور ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور سزا دے گا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مخفیہ طور پر بتا دیا ہے کہ جو دھوکہ جو تم دے رہے ہو، جو اس کی وبا جب تم پہ پڑے گی تو تم سمجھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایسے لوگوں سے بچے رکھیں۔ حضور نے بھی ایک دعا ہمیں سکھائی ہے یا بتائیے کہ ہم پڑھا کریں، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا جو ہے کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی وبا سے، ان کی شر سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔